बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाने बसीरत के इस प्लेटफॉर्म पर हम मिलकर जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है मख्तल शेख सदूक रहमुल्लाह, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की निगाह में वाक़या करबला पर एक मुकम्मल किताब। इस किताब को पढ़ते हुए हम पहुंच गए हैं रीडिंग के पार्ट नंबर 14 पर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने अभी यानी कुल अब तक सात जो 7वीं फ़सल का हमने आगाज़ कर दिया था, जिसका उन्वान ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से है। और हमने ज़ियारत का अज्र व सवाब के हवाले से जो जितना अभी तक पढ़ा और रास्त यानी अभी हमने मुकम्मल नहीं किया था कि टाइम पूरा हो गया था, आपसे इजाज़त चाहिए थी। आइए, हमने जहाँ पे आपसे इजाज़त चाहिए थी वो आखिरी 2 लाइनें ये थी कि क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि कल को उन लोगों में हो को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके साथ मुसाफ़ा करेंगे। यहाँ पर हमने आपसे इजाज़त चाहिए थी और आपको बताया था कि पेज 303 पे हम पहुँच गए हैं, जहाँ पर उन्वान है हज उम्रे के बराबर सवाब। आइए इसको हम मिलकर पढ़ते हैं। और जिस तरह हम इस किताब को पढ़ते हैं कि हवाला जात हम आपको पहले बता देते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं गलती से रह जाए। किताब सवाबुल अमाल सफ़ा 112 अबू सईद मदाइनी से नकल है कि वो कहते हैं कि मैं हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे पूछा कि आप पर कुर्बान जाऊं, क्या तुरबत हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाऊं? तो उन्होंने फरमाया, ए अबू सईद, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की ज़ियारत को जाओ कि वो पाकीज़ा से पाकीज़ा तर, पाकों में से पाक तर और नेकों में से नेकतर हैं। तुम जब भी उनकी ज़ियारत करोगे तो अल्लाह ताला 22 उम्रा हजों का सवाब तुम्हारे लिए लिख देगा। इसी तरह एक रिवायत है कि वो भी अबू सईद मदाइनी है, बल्कि एक और तरीके से है, उसमें नकल हुआ है कि हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपनी गुफ्तगू के आखिर में फरमाया कि जब भी उनकी ज़ियारत करोगे तो खुदा तुम्हारे नाम 25 गुलामों को आज़ाद करने का सवाब लिखेगा। और यहाँ पर हवाला सवाबुल अमाल सफ़ा 117 और 18। और फिर है कि एक तीसरी रिवायत में है कि 25 हजों को का सवाब देगा। और इसका हवाला है सवाबुल अमाल सफ़ा 111 और 113। आइए आगे चलते हैं। इसमें अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका हवाला है सवाबुल अमाल सफ़ा 111। लिखा है कि अहमद बिन मोहम्मद अबी नसर से नकल हुआ है कि वो कहते हैं कि हमारे बाज़ दोस्तों ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से उस शख्स के सवाब के बारे में पूछा कि जो कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करता है, तो उन्होंने फरमाया कि हज उम्रे के बराबर है। और उसके बाद लिखा है कि मोहम्मद बिन सिनान कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सुना कि उन्होंने फरमाया कि कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का सवाब उम्रा सही व मकबूला के मसावी है। और उसके बाद अगली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है किताब सवाबुल आमाल से उसका हिस्सा जो हम पढ़ेंगे सफ़ा 112 कि हसन बिन जहीम राजी, जीम है मीम, जहीम नहीं है जहम है, राजी कहते हैं कि मैंने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बारे में क्या फ़रमाते हैं? उन्होंने मुझसे फ़रमाया कि तुम खुद क्या कहते हो? मैंने अर्ज़ किया कि हम में से बाज़ कहते हैं कि इसका सवाब एक हज के बराबर है और बाज़ कहते हैं कि उम्रे के बराबर है। तो उन्होंने फरमाया कि इसका सवाब सही व मकबूला उम्रा के बराबर है। तो उसके बाद यहाँ पे अगली जो तहरीर पढ़ने जा रहे हैं वो किताब सवाबुल आमाल सफ़ा 115। लिखा है बशीर बिन धान, दो चश्मी है हे के ऊपर, तो बशीर बिन दहान से नकल है कि हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मोमिन भी रोज़े ईद के अलावा किसी और दिन में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत उनका हक़ पहचानते हुए करे तो उनके नामा आमाल में सही व मकबूल 20 हज, 20 उम्रे और नबी मुरसल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमाम आदिल की कमान में 20 जिहाद का सवाब लिखे जाते हैं। फिर है किताब सवाबुल अमाल के सफ़ा 117 की। यहाँ पर इबारत के ज़ैद शहाम शीन है अलिफ मीम हज़रत इमाम
صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت اللہ کے نزدیک 20 حجوں کے برابر ہے، بلکہ 20 سے بھی افضل ہے۔ اور اب آئیے اب ہم پڑھتے ہیں حوالہ ثواب الاعمال صفحہ 118 کی تحریر کہ حذیفہ بن منصور کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ تم کتنے حج بجا لائے ہو؟ میں نے کہا 19۔ آپ نے فرمایا اگر تم 21 حج پورے کر لو تو اس شخص کے مانند ہو جاؤ گے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ اور اب ثواب الاعمال کتاب کے صفحہ 118 کی عبارت کہ شہاب بن عبد ربا یا کوئی اور شخص اس سے روایت کرتے ہوئے نقل کرتا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا اے شہاب آپ کتنی بار ہر حج بجا لائے ہو؟ میں نے کہا 19 بار۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ 20 حج پورے کر لو تو تمہارے لیے زیارت قبر حسین علیہ السلام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں آگے، کتاب ثواب الاعمال کی صفحہ نمبر 118 ہی کا یہی حوالہ ہے، اسی صفحے پہ ہے کہ صالح نیلی نام ہے، ان سے نقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی امام حسین علیہ السلام کا حق پہچانتے ہوئے ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 100 حج بجا لایا ہو۔ اور اب آئیے ثواب الاعمال کتاب کے صفحہ 118 ہی پر مزید جو لکھا ہے کہ مالک بن عطیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو کوئی قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے تو اللہ اس کے نام 80 صحیح حج لکھ دیتا ہے۔ اور اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں، مزید جو تحریر ہے وہ تھوڑی سی طویل ہے، کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ 118 سے لے کے 119 تک گئی ہے۔ لکھا ہے موسیٰ بن قاسم حضرمی کہتے ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام ابو جعفر کی حکومت و ولایت کے ابتدائی ایام میں عراق آئے اور آپ علیہ السلام نے نجف میں قیام کیا اور مجھ سے فرمایا اے موسیٰ اصلی راستے پر جا کر کھڑے ہو جاؤ، قادسیہ کی جانب سے ایک شخص آئے گا، جب وہ تمہارے قریب پہنچے تو اس سے کہنا کہ وہاں پر تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزندوں میں سے ایک شخص بلا رہا ہے، وہ تمہارے ساتھ آئے گا۔ موسیٰ کہتے ہیں میں جا کر راستے میں کھڑا ہو گیا، موسم سخت گرم تھا، قریب تھا کہ میں نافرمانی کرتے ہوئے یہ جگہ چھوڑ کر آ جاتا، لیکن اچانک اسے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اونٹ پر سوار میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اسے اس قدر ٹکٹکی باندھ کر دیکھا کہ وہ میرے قریب آ گیا۔ میں نے اس سے کہا جناب وہاں پر تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ایک شخص بلا رہا ہے، اس نے آنے سے قبل مجھے تمہارا تعارف کرا دیا ہے۔ اس شخص نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں میں اسے لے کر آیا اور اس نے اپنا اونٹ امام علیہ السلام کے خیمے کے قریب باندھا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اسے بلایا، بادیہ نشین امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں بھی خیمے کے دروازے پر اتنا قریب کھڑا ہوا کہ ان کی گفتگو سن سکتا تھا لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یمن کی طرف سے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم یمن کی فلاں فلاں جگہ سے ہو؟ اس نے کہا ہاں اسی جگہ سے ہوں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا یہاں پر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کیا اس سفر سے تمہارا زیارت کے سوا اور کوئی ارادہ نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا ارادہ صرف یہی ہے کہ ان کے قریب نماز بجا لاؤں اور ان کی زیارت کروں، انہیں سلام عرض کروں اور اپنے اہل و عیال کی طرف واپس چلا جاؤں۔ تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے ان کی زیارت میں کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے ان کی زیارت سے جان، مال، اولاد، اہل و عیال، روزی اور اپنی زندگی میں خیر و برکت دیکھتا ہوں، اللہ بازی میری تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے یمنی بھائی کیا تم چاہتے ہو کہ جو فوائد تم نے بیان کیے ہیں میں بھی اس طرح کہ تمہارے لیے کچھ فوائد بیان کروں؟ اس نے کہا یبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائیے۔ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اجر اس مقبول، پسندیدہ اور پاک حج کے برابر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بجا لایا گیا ہو۔ بادیہ نشین یہ بات سن کر حیران ہوا۔ امام علیہ السلام نے
مزید فرمایا بلکہ ان دو مقبول پسندیدہ اور پاک حجوں کے برابر سے رسول خدا کے ہمراہ بجا لائے گئے ہوں۔ بادیہ نشین نے کی حیرانی میں اضافہ ہوا۔ امام علیہ السلام اضافہ کرتے رہے یہاں تک کہ فرمایا کہ 29 حجوں کے برابر ہے کہ جو مقبول پسندیہ اور پاک ہوں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بجا لائے گئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ اختتام کو پہنچا۔ اب ہم کتاب ثواب الاعمال کے صفحہ 119 کی مزید تحریر پڑھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے یزید بن ملک سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ تھا کہ کچھ لوگ گدھوں پر سوار گزرے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے عرض کی شہداء کی مزاروں پر۔ انہوں نے فرمایا کون سی چیز ہے جو انہیں شہید غریب کی زیارت سے روکتی ہے؟ تو ایک عراقی شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا ان کی زیارت واجب ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی زیارت حج و عمرہ اور عمرہ و حج سے بہتر ہے، یہاں تک کہ انہوں نے 20 حج اور 20 عمرے شمار کیے اور پھر مزید فرمایا کہ ایسے حج و عمرے جو مقبول اور صحیح ہوں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے حضرت سے کہا میں 19 حج بجا لایا ہوں، خدا سے دعا کریں کہ وہ مجھے 20واں حج بھی نصیب کرے۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے قبر حسین علیہ السلام کی بھی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یقیناً ان کی زیارت 20 حجوں سے زیادہ افضل و برتر ہے۔ اور آئیے اب ہم چلتے ہیں ثواب الاعمال کے صفحہ 122 پر مزید آگے کیا لکھا ہے۔ لکھا ہے ام سعیدہ حمسی سے نقل ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھی، میں نے کسی کو بھیجا تھا کہ قبور شہداء کی زیارت پر جانے کے لیے ایک گدھا کرائے پر لے آئے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کون سی چیز سید الشہداء کی زیارت سے روکے ہوئے ہے؟ میں نے عرض کیا آپ پر قربان جاؤں وہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام۔ میں نے پوچھا کہ جو ان کی زیارت کرے اس کے لیے کیا اجر ہے؟ فرمایا حج و عمرہ اور فلاں فلاں نیکی کا ثواب ہے۔ اس کو انہوں نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ پر شمار کیا۔ اس حوالے سے سامعین لکھا ہے کہ روایت کے آخر میں جو ابہام نظر آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک راوی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کو صراحت سے بیان کرنے سے ڈرتا تھا، لیکن بعد والی روایت جو ایسی روایت کی دوسری نقل ہے اس سے یہ ابہام برطرف ہو جاتا ہے اور امام صادق علیہ السلام کا ارشاد وضاحت سے نقل ہوا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ ثواب الاعمال کتاب کے صفحہ 122 اور 123 پہ مزید کیا لکھا ہے کہ ام سعیدہ حمسی سے منقول ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں امام صادق علیہ السلام کے پاس آئی اور ان کے گھر میں داخل ہوئی، میری کنیز آئی، اس نے سوال کیا کہ حیوان لے کر آئی ہوں، تو حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ام سعید یہ بتاؤ کہ یہ حیوان کس لیے منگوایا ہے، تو کہاں جانے کا ارادہ ہے اور کہاں جا رہی ہو؟ اور میں نے عرض کیا کہ میں قبور شہداء کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ فرمایا آج کا دن رک جاؤ۔ تو اے اہل عراق تم پر کتنا تعجب ہے کہ دور سے شہداء کی زیارت کے لیے آتے ہو اور سید الشہداء کی زیارت ترک کیے ہوئے ہو، یعنی ان کی زیارت کو نہیں جاتے ہو۔ تو ام سعید کہتی ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ سید الشہداء کون ہیں؟ فرمایا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ میں نے کہا میں ایک عورت ہوں۔ فرمایا تمہاری جیسی عورت کے لیے کوئی اشکال نہیں ہے کہ ان کی طرف جائے اور ان کی زیارت کرے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی زیارت کا کیا اجر و ثواب ہے؟ فرمایا اس کا ثواب حج و عمرہ مسجد الحرام میں 2 مہینے اعتکاف اور 2 مہینے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے، پڑھتے ہیں روزے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اس کا حوالہ ہے کتاب من لا یعذر الفقیہ جلد نمبر 2 صفحہ 580 اور کتاب ثواب الاعمال صفحہ 115۔ لکھا ہے داؤد رقی سے روایت ہے کہ
کہ اس نے کہا کہ میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام اور حضرت امام رضا علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی بھی روز عرفہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مسرور و مطمئن اپنے وطن کی طرف واپس بھیجتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی تحریر ہم پڑھتے ہیں، کتاب ثواب الاعمال صفحہ 115 116، کتاب من لا یحذر الفقی جلد نمبر 2 صفحہ 580، یہ وہی صفحہ ہے، اور معانی الاخبار صفحہ 291 اور 292۔ لکھا ہے علی بن اسبات سے بصورت روایت مرفوع و منقول ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل شب عرفہ سب سے پہلے اپنی نظر لطف قبر امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے شامل حال کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا اہل موقف یعنی کہ جو عرفات میں ہیں ان پر نظر کرنے سے پہلے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کیونکہ ان میں حرام زادے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان میں کوئی حرام زادہ نہیں ہو سکتا۔ اور اب آئیے اگلی تحریر کی جانب، جس کا حوالہ ہے کتاب ثواب الاعمال صفحہ 116۔ لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسکان سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل عرفات سے قبل قبر حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے تجلی کرتا ہے، ان کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے اور ان کی سفارش قبول کرتا ہے، اور پھر اہل عرفات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی کرتا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور اب آئیے اگلی تحریر ہم پڑھتے ہیں، حوالہ من لا یحذر الفقی جلد نمبر 2 صفحہ 580، ثواب الاعمال 110 صفحہ، اور امالی شیخ صدوق صفحہ 206 and 207۔ لکھا ہے بشیر دہان دال دو چشمی ہے الف نون کہتے ہیں میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمات میں عرض کیا، خدمت ہے شاید یہاں پہ لکھا ہے لیکن خدمات، عرض کیا کہ میں بعض اوقات حج پر نہیں جا سکتا لیکن عرفات کے اعمال قبر حسین علیہ السلام کے نزدیک بجا لاتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے بشیر بہت اچھا کام کرتے ہو، جو مومن بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کا حق پہچانتے ہوئے روز عید کے علاوہ زیارت پر جائے تو اس کے نامہ اعمال میں 20 حج مقبول و صحیح، 20 عمروں اور 20 ایسے جہاد لکھے جاتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا امام عادل کی کمان میں کیے ہوں۔ جو کوئی روز عید ان کی زیارت کے لیے جائے تو اس کے نامہ اعمال میں 1000 حج اور عمرے مقبول و صحیح جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یا امام عادل کی رہبری میں کیے ہوں لکھ دیے جاتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے لیے موقف کی مانند ہو، تو امام علیہ السلام نے مجھے غصے سے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے بشیر، وہ مومن جو حق حسین علیہ السلام کی پہچان رکھتا ہو وہ عرفے کے دن ان کی قبر کی زیارت کے لیے آئے، فرات کے پانی سے غسل کرے اور پھر ان کی طرف روانہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کے ہر قدم پر اس کے لیے ایسا حج لکھ دیتا ہے جو تمام مناسک کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ راوی کہتے ہیں میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ عمرہ بھی ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب، نیمہ شعبان کی زیارت۔ یہاں پر ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب من لا یحذر الفقی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ 582 کہ لکھا ہے کہ ہارون بن خارجہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف ہو جاتی ہے تو افق اعلیٰ سے منادی ندا دیتا ہے اے قبر حسین علیہ السلام کے زائرین لوٹ جائیں، آپ بخشے گئے ہیں، آپ کا اجر تمہارے پروردگار اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے آداب زیارت، یہ پڑھتے ہیں اور حوالہ ہے ثواب الاعمال کے صفحہ 114 پر جو تحریر ہے، آئیے ہم پڑھتے ہیں مل کر۔ لکھا ہے علی بن حکم حضرت امام صادق علیہ السلام بصورت روایت نقل کرتے ہیں کہ جب بھی آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہیں تو اس حال میں زیارت کریں کہ محزون، مغموم، مرجھائے ہوئے، پریشان حال، بھوکے اور پیاسے ہوں،
ان سے اپنی حاجتیں مانگے اور لوٹ جائیں۔ اس جگہ کو اپنا وطن مت قرار دینا۔ اور اب آئیے اگلی جو تحریر ہے اس کا حوالہ ہے کتاب من لا یحذر الفقیر، جلد نمبر 2 صفحہ 281 اور کتاب ثواب الاعمال صفحہ 115۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ کیا تم قبر امام حسین علیہ السلام پر جاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر دسترخوان لگاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ امام نے فرمایا اگر تم اپنے آبا اور ماؤں کی قبروں پر جاتے ہو تو ایسا کرتے؟ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ پس ہم کیا کھائیں گے؟ امام نے فرمایا دودھ کے ساتھ روٹی۔ اور یہاں پر بس اتنا ہی لکھا تھا۔ اور اب آئیے اگلی تحریر کی جانب کہ جس میں لکھا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خبر ملی کہ ایک قوم جب بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جاتی ہے تو اپنے ساتھ دسترخوان لے جاتی ہے، اس میں بھنا ہوا بکرا، کھجور کا حلوہ اور اس جیسی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنے احباب کی قبروں پر جاتی تو اپنے ہمراہ ایسا دسترخوان لے کر نہ جاتی۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں اگلی تحریر کہ جس کا حوالہ پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ حوالہ ہے کتاب من لا یحذر الفقیر، جلد نمبر 2 صفحہ 594 سے لے کے 97 تک، تو یہ طویل ہے، آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر آؤ تو پہلے آب فرات سے غسل کرو اور پاکیزہ لباس پہنو، پھر پاپیادہ آگے بڑھو اور جہاں تک ہو سکے خدا کو تکبیر، تحلیل اور مجدد و عظمت کے ساتھ یاد کرو، تسبیحات اربع کو بار بار پڑھو اور محمد والے محمد علیہ السلام پر درود بھیجتے رہو اور درود بھیجتے ہوئے حرم کے دروازے پر پہنچو۔ جب وہاں پر پہنچو تو یہ پڑھو السلام علیکہ یا حجت اللہ وابن حجت اللہ، السلام علیکہ، السلام علیکم یا ملائکۃ اللہ و زوار قبر ابن نبی اللہ۔ اے حجت خدا اور حجت خدا کے فرزند آپ علیہ السلام پر سلام ہو۔ اے خدا کے فرشتوں اور فرزند پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے زائرین آپ پر سلام ہو۔ پھر 10 قدم آگے بڑھو اور ٹھہر جاؤ اور 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور پھر ان کی طرف قدم بڑھاؤ یہاں تک کہ ان کے سرہانے تک پہنچ جاؤ، اس طرح کہ تمہارا چہرہ ان کے چہرے کے بالمقابل ہو، اور قبلے کو اپنی پشت کے پیچھے اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان قرار دو۔ پھر کہو اے حجت خدا اور حجت خدا کے فرزند آپ پر درود ہو۔ اے زمین پر خون خدا اور خون خدا کے فرزند، یعنی اے وہ کہ آپ علیہ السلام کا اور آپ کے پدر بزرگوار کا خون زمین پر باقی ہے، اور خدا خود آپ کے خون کا بدلہ لینے والا ہے، آپ پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا خون بہشت جاوید میں مستقر ہوا ہے۔ عرش الہی کے پردہ بردار فرشتے اس سے متاثر ہوتے ہیں، تمام مخلوقات ان پر روئی ہے، اور ساتوں آسمان اور زمین جو کچھ ان کے اندر یا ان کے باہر ہے، انہوں نے یعنی امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کیا ہے۔ ہمارے پروردگار، جو بھی مخلوق جنت و جہنم میں آتی جاتی ہے، جو بھی مخلوق آنکھ سے دیکھی جاتی ہو یا دیکھی نہ جاتی ہو، اس نے ان پر گریہ کیا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ حجت خدا اور حجت خدا کے فرزند ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خون خدا اور خون خدا کے فرزند ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آسمانوں اور زمین میں خدا آپ کا انتقام لینے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے خدا کی جانب سے حق کو لوگوں تک پہنچایا ہے، آپ نے اچھائی کی ہے، آپ نے وعدہ وفا کیا ہے، آپ نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کی راہ میں کوشش کی اور ایسے راستے پر گئے کہ آپ خود سچے گواہ، شہداء اور اس کے شاہد تھے۔ میں خدا کا بندہ اور اپنے مولا کا غلام ہوں، آپ کا مطیع اور مہمان ہوں۔ میں اس زیارت کے وسیلے سے التماس کرتا ہوں کہ میں اللہ عز و جل کے نزدیک کمال منزلت پر فائز ہو جاؤں اور آپ کی طرف ہجرت کرنے میں ثابت قدم رہوں، اور ایسے راستے پر چلوں کہ آپ کے سوا کوئی بھی
اس میں مجھے مجذوب نہ کرے، تاکہ میں آپ کی کفالت میں اس میں داخل ہوں، جس میں داخل ہونے پر مامور ہوں۔ جو کوئی بھی خدا کو چاہتا ہے کہ وہ آپ سے ابتدا کرے، جو کوئی بھی خدا کو چاہتا ہے وہ آپ سے آغاز کرے، جو کوئی بھی خدا کو چاہتا ہے وہ آپ سے شروع کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے جھوٹوں کے جھوٹ کو فاش کرتا ہے، اور آپ ہی کے وسیلے سے زمانے کے رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارادوں کا آغاز آپ کے ذریعے سے کرتا ہے اور آپ علیہ السلام کے وسیلے سے ہی اختتام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے جسے چاہتا ہے محو کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے دوام بخشتا ہے۔ آپ کے توسط سے ہی ہماری گردنوں سے زنجیر ذلت اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہی ہر صاحب ایمان مرد و زن کے بہائے ہوئے خون کا انتقام لے گا۔ آپ کے وسیلے سے ہی زمین سے درختوں کو اگاتا ہے اور آپ کی وجہ سے ہی درخت پھل دیتے ہیں۔ آپ کے وسیلے سے ہی آسمان اپنی برکت کے قطرات برساتا ہے اور آپ کے وسیلے سے ہی غم و اندوہ کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے بارش برساتا ہے۔ آپ کے وسیلے سے وہ زمین تسبیح الہی کرتی ہے جس نے آپ کے بدنوں کو اٹھایا ہوا ہے۔ اس امت پر لعنت ہوتی ہے کہ جس نے آپ کو قتل کیا، اور جس امت نے آپ کی مخالفت کی، اور جس امت نے آپ کی ولایت کا انکار کیا، اور وہ امت جو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر آپ کے مقابلے میں کھڑی ہوئی، اور وہ امت کہ جس نے آپ کی مظلومیت دیکھی لیکن آپ کی مدد نہ کی۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کو قرار دیا ہے، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس میں وارد ہوں گے، کتنے برے ہیں وہ جو جہنم میں ہوں گے۔ سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو پروردگار عالمین ہے۔ اے ابا عبداللہ، آپ پر درود و سلام ہو جس نے آپ علیہ السلام کی مخالفت کی۔ میں اللہ کی طرف سے اس سے بری ہوں، میں اللہ کی طرف سے اس سے بری ہوں جس نے آپ کی مخالفت کی، میں اس سے بری ہوں اللہ کی جانب سے، اس نے آپ کی مخالفت کی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر علیہ السلام کی طرف آؤ جو ان کے پائنتی کی طرف ہیں، اور کہو کہ آپ علیہ السلام پر درود ہو۔ اے فرزند رسول خدا، اے فرزند امیر المومنین، آپ پر سلام ہو۔ اے حسن و حسین علیہ السلام کے بیٹے، اور آپ پر سلام ہو اے ختیجہ و فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لال، آپ پر درود ہو، آپ پر خدا کا سلام ہو، اور آپ علیہ السلام پر خدا کا سلام ہو، آپ پر خدا کا سلام ہو۔ جس نے آپ کو قتل کیا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، جس نے آپ کو قتل کیا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو، جس نے آپ کو قتل کیا ہے اور اس پر خدا کی لعنت ہو کہ جس نے آپ کو قتل کیا ہے۔ میں اللہ کی جانب سے ان سے براءت حاصل کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف سے ان سے بری ہوں، میں خدا کی جانب سے ان سے بری ہوں۔ اور اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ اور اپنے ہاتھ سے شہیدوں کی آرام گاہ کی طرف اشارہ کرو اور کہو آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو۔ خدا کی قسم آپ کامیاب ہوئے، خدا کی قسم آپ کامیاب ہوئے، خدا کی قسم آپ کامیاب ہوئے۔ اے کاش میں بھی آپ کے ہمراہ ہوتا تاکہ میں بھی اس کامیابی کو حاصل کرتا جس عظیم کامیابی پر آپ فائز ہوئے۔ پھر یوں طواف کرو کہ قبر حسین علیہ السلام تمہارے سامنے ہو، اور پھر 6 رکعت نماز بجا لاؤ، بس یوں تمہاری زیارت مکمل ہوئی۔ تو جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ وہی زیارت ہے کہ جسے حسن بن راشد نے حسن بن سویر سے سیواویرے کے واسطے سے حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ سامعین، یہاں پر ہم آپ کو پیج نمبر 326 پر اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حالت تقیہ میں زیارت امام حسین علیہ السلام۔ کتاب من لا یحضر الفقی جلد نمبر 2 صفحہ 598 میں ہے کہ جب فرات پر پہنچو تو غسل کرو، پاکیزہ لباس پہنو، اور پھر قبر کے قریب آؤ اور کہو اے ابا عبداللہ، آپ علیہ السلام پر خدا کا سلام ہو۔ اے ابا عبداللہ، آپ علیہ السلام پر خدا کا درود ہو۔ اے ابا عبداللہ، آپ پر خدا کا درود ہو۔ اے ابا عبداللہ، آپ پر خدا کا سلام ہو۔ حالت تقیہ میں یہی زیارت مکمل اور کافی ہے۔
یہ زیارت یونس بن تب تبیان زبیان زوئے سے ہے، زوئبے یہ الف نون، انہوں نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی تھی۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے کہ دور سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیسے پڑھیں۔ اس کا حوالہ ہے کتاب من لا یحضر الفقیہ، جلد نمبر 2 صفحہ 599، لکھا ہے حنان بن صدیر اپنے پدر سے ایک روایت میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے صدیر، کیا تم قبر امام حسین علیہ السلام کی ہر روز زیارت کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس قدر زیادتی کرتے ہو؟ کیا ہر مہینے میں جاتے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ تو زیارت کرتے ہی ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے، یعنی سال میں ایک دفعہ زیارت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے صدیر، کس قدر پریشان، دوبارہ پڑھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اے صدیر، کس قدر امام حسین علیہ السلام پر ستم کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے 10 لاکھ پریشان اور سروں میں خاک ڈالے ہوئے فرشتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام پر گریا کرتے ہیں اور ان کی زیارت کرتے ہیں اور اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ اے صدیر، آپ ہفتے میں 5 مرتبہ یا ہر روز 1 مرتبہ کیوں زیارت نہیں کرتے؟ میں نے عرض کیا، آپ پر قربان جاؤں، ہمارے اور ان کی قبر مبارک کے درمیان کئی میلوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ گھر کی چھت پر چلے جایا کرو، دائیں بائیں دیکھا کرو، پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا کرو اور پھر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف رخ کر کے کہا کرو، اے ابا عبداللہ، آپ علیہ السلام پر درود ہو، آپ پر درود و سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اور اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہارے نام پر ایک ایسی زیارت لکھ دی جائے گی جو حج و عمرہ کے برابر ہے۔ صدیر کہتے ہیں کہ اس کے بعد بعض اوقات میں ہر مہینے میں 20 سے زیادہ مرتبہ اس کام کو انجام دیتا ہوں۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے زیارت شہدائے کربلا، اور یہ کتاب من لا یحضر الفقیہ سے ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 598 میں، کہ جب شہدائے کربلا کی زیارت کا ارادہ کرو تو کہو کہ آپ علیہ السلام پر درود ہوں اور آپ علیہ السلام کے صبر کی بنا پر آخرت کا ٹھکانہ کس قدر اچھا ہے۔ بس یہ یہیں تک ہے، تو ہم پیج 329 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اس اگلی نشست میں انشاءاللہ زیارت وداع امام حسین علیہ السلام سے پڑھتے ہوئے آغاز کریں گے۔ اب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ میں نے جو وعدہ کیا تھا مولا امام زمانہ علیہ السلام سے کہ میں اس کتاب کو مکمل کر دوں گی، تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم بالکل اختتام پر آ گئے ہیں۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔